नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यातिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। ये चींटी का बोल क्यों लिखा? अल्लाह ने बताया कि मेरी समात कितनी तेज़ है कि मैं चींटी का बोल सुन सकता हूँ, तुम्हारे बंद कमरे की आवाज़ें नहीं सुन सकता। सुनने वाला अल्लाह है। किसी ऐसी इतना कम आवाज़ में बोलो कि तुम्हारी आवाज़ का वॉल्यूम चींटी से कम हो, और इतनी जगह छुप के गुनाह करो जो चींटी के जिन्स के तयन से छोटी जगह हो, तो फिर तुम्हें अक्ल अय्यार धोखा दे सकती है कि यहाँ अल्लाह नहीं देख रहा। चूँकि अल्लाह ने चींटी की जिन्स और चींटी के वॉल्यूम की बात की है, उस मैं तो उसे छोटा कर रहा हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसको कहते हैं कुरान की हिफाजत। दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुरान एक गुलदस्ता है, 6666 आयात कम बेश जो कुरान मजीद में वो कुरान बताते हैं। मैं उसको एक फूल से तशबीह देता हूँ। ज़ौक़ की बात है, आप चले जाएँ किसी नर्सरी में, तरह तरह के फूल खिले होते हैं। अब निगाह में जब मैं इस सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 पे जाता हूँ, तो जैसे अंदर चरागाह हो जाता है, गुलिस्तान खिल जाता है, नकलिस्तान खिल जाता है, रोशनियों का सफ़र हो जाता है, मौसम में बहार आ जाता है। जैसे फैज़ ने कहा था ना प्रोफेसर आपको, जैसे चुपके से वीराने में बहार आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। मैं जितना थका हुआ हूँ, जब सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 का फूल सूंघ लेता हूँ, अल्लाह की कसम मेरे अंग अंग में ऐसी रोशनाइयाँ और जजीरे और खुशियाँ और खुशबू हो जाती है कि मत पूछो, उस बयान से बहर है। वो मैं आखिरी बात अर्ज़ कर देता हूँ कि कुरान मजीद एक गुलदस्ता है, और उस गुलदस्ते में अनवा अक़साम के फूल हैं, उनका रंग, उनकी खुशबू, उनकी जाज़बियत, उनका डिज़ाइन इतना पुरकशिश के कायनात में मुमकिन नहीं है कुरान की तमसील लाना। जो पुराने चैलेंजेस के उनमें एक चैलेंज ये भी है, कुल इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरा, एक ऐसी सूरत बना कर रहो, फूल बना कर रहो। इस वक्त दुनिया के किसी मज़हब के पास उनकी आसमानी किताब नहीं है। यहूदियों के पास तौरात नहीं है, ईसाइयों के पास इंजील नहीं है, दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों के पास ज़बूर नहीं है, तर्जमे हैं। तर्जुमों के तब हकीकत जानी जा सके जब असल किताब मौजूद हो। वाहिद किताब इस वक्त गैर भी मानते हैं कि मुसलमान वो लोग हैं कि उनके पास जो आसमानी किताब है मिन वन बगैर ज़ेर ज़बर शद मद के, वही है जो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस पे, सीने अक़दस पे उतरी थी। इस एतबार से दुनिया के हम तरक्की याफ्ता लोग हैं। मैं बैठा था रेमंड में, तो एक मुझे आदमी मिला, बड़ा ऊँचा लंबा गोरा, जैसे भाई मकसूद बैठे। मैंने कहा आप कहाँ से हो? क्या अमेरिका से? मैंने कहा यहाँ पाकिस्तान में क्यों आया? कहने कि आला तालीम हासिल करने के लिए। अब हमारी किताबों में लिखा होता है अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए फ़लाँ जगह चले गए, जनाब आला तालीम के लिए फ़लाँ जगह चले गए, डॉक्टर AQ खान आला तालीम के लिए फ़लाँ मुल्क, उसमें नॉर्वे आता है, स्पेन आता है, इंग्लैंड आता है, पुर्तगाल आता है, फ़लाँ। तो मैंने पहली दफ़ा देखा कि इंग्लैंड का, अमेरिका का आदमी एक वर्जीनिया स्टेट का था, मुझे कहने लगा आला तालीम के लिए पाकिस्तान है। तो मुझे अपने ऊपर शक हुआ कि या मैंने इसको सुना नहीं या इसने मेरा सवाल। मैंने कहा आप कहाँ से आए? कि वर्जीनिया अमेरिका के स्टेट से। मैंने कहा पाकिस्तान। मैंने अपने शक दूर करने के लिए कि मुझे ऐसा न हो कि मुझे डाउट। मैंने कहा आप क्यों आए हैं? कि आला तालीम हासिल करने के। मैंने कहा हाँ, कि पाकिस्तान में। मैंने कहा यहाँ कौन सी आला तालीम है? कि कुरान मजीद। मुझे उस दिन अपने आप पे खुशकिस्मत होने का एहसास हुआ कि मेरे पास तो यूसुफ है, मैं ऐसे जुलेखा के पीछे फिरता। दुनिया, मेरा एक क्लास वाला ईसाई था, मैं पढ़ते थे, वो कहने लगे, मुझे कहने लगा असरार एक आयत मिल जाए जो मूसा अलैहिस्सलाम पे ज़ुबान पे, इब्रानी ज़ुबान में तौरात में उतरी थी, एक आयत, तर्जमे नहीं, इंग्लिश के, डैनिश के, स्पेनिश 452 ज़ुबानों में तर्जमे हो चुके हैं, तर्जमे नहीं। वो आयत जो मूसा अलैहिस्सलाम पे इब्रानी ज़ुबान में आसमान पे उतरी थी, उसी ज़ुबान की मिन वैन आयत, एक आयत मिल जाए और मुझे उसके बदले में कहा जाए कि 7 ज़मीनें दो, तो मैं 7 ज़मीनों को देकर मूसा की वो एक आयत लेने को तैयार हूँ। हम इस एतबार से खुश नसीब हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं कि हमारे पास असल किताब, असल लफ्ज़ों में बग़ैर ज़ेर ज़बर शद मद के फ़र्क मौजूद है, और उम्मत ने इस पे पहरा दिया, लफ्ज़ों पे पहरा दिया, हरफों पे पहरा दिया, किताबत पे पहरा दिया, माने पे पहरा दिया, मखारिज पे पहरा दिया, उसके तरतीब पे पहरा दिया, नहव पे पहरा दिया, सर्फ पे पहरा दिया, मफ़ाहिम पे पहरा दिया। फिर इतने पहरे दिए कि दुनिया में किसी चीज़ पे इतने पहरेदार नहीं खड़े जितने कुरान मजीद की हिफाजत के लिए पहरेदार परवरदिगार ने खड़े कर दिए। उनमें एक पहरेदार में से एक पहरेदार ये छोटा सा मकतब है जो आपके देहात में, ये बड़ा नेमत होती है। यकीन जानो, किसी इलाके में मदरसे का खुल जाना, उस इलाके की वैक्सीनेशन हो जाती है। हमारे रातों के करतूत की जैसे आसमान से जो आफतें गिरने को आती हैं, अगर मदरसों के बच्चों के हाथों का नूरानी कायदा वो ना देखें तो हमारी शक्लें मसक हो जाए। अगर हमें अंदाज़ा हो जाए कि इलाके के अंदर बने हुए मदरसे हमारी सेहत को, हमारी इज़्ज़त को, हमारी आबरू के लिए कितनी सपोर्ट है, तो हम सब सलाम उस मदरसे को आगे सलाम। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद की 6666 आयात की खुशबू सूंघने की कोशिश क्या करें। ये खुशबू एक दफ़ा दिलो दिमाग में उतर जाएँ तो ये वो नशा है, जब एक दफ़ा आ जाए तो फिर कोई और नशा अपील नहीं करता।
جس آیت مجھے زیادہ اپیل کرتی ہے ذوق کے مطابق اس آیت کا تھوڑا سا ترجمہ کر. ایک بات میں نے عرض کی تھی حفاظ کے لیے کہ حفظ مبارک ہو، ایک بات کی تھی منتظمین کے لیے کہ حفاظت کا اہتمام ضرور کرنا. ایک بات جو آپ تشریف لائے یہ مومنین ہیں یا عزیز و کرام، آپ کے لیے وہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 پر کرنا چاہتا ہوں. اس آیت کے اندر ایک ننھی منی سی آیت ہے. دنیا کا سب سے مہنگا، قیمتی، بنیادی، ضروری سوال پروفیسر ضیاء صاحب یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے. انسان کی پوری زندگی اس سوال کے جواب کے طواف میں گزرتی ہے کہ ہم دنیا میں کیوں. انسانوں کے دماغ میں جتنے سوالات اٹھتے ہیں اگر ان سوالات کو کیٹیگرائز کیا جائے، تقسیم کیا جائے، تو سب سے مہنگا سوال یہ ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا. ماضی کی جتنی قوموں پہ پتھر آئے، شاب ثاقب ہے، ڈیم توڑے گئے، ہوائیں سرکش کی گئی، ریگولیٹر تیز کر دیے گئے، شکلیں مسخ کر دی گئی، تو قرآن کہتے ہیں ان کے تباہیوں کے انداز الگ تھے، سبب ایک تھا. انداز کیا تھے؟ پتھر پھینک دو. انداز کیا تھے؟ سیلاب کام کر دو. انداز کیا تھے؟ شکلیں. لیکن سبب ایک تھا. سبب ایک کیا تھا کہ انہیں زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے تھے. قوم سبا نے کام زراعت کے لیے، قوم سمود نے کام صنعت رفت کے لیے، قوم شعیب نے کام تجارت کے لیے، قوم فرعون نے کام حکومت کے لیے، قوم عاد نے کام وجاہت کے لیے. اس طرح مختلف قوموں نے. تو اللہ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے. اب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، اس ہولناک انجام سے بچانے کے لیے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کے 5 لفظوں پر کمبے اس مہنگے سوال کا جواب دی، جس بنا پر اس پھول کی خوشبو مجھے اندر اندر بڑی مہکتی نظر آتی. وہ یہ تھی کہ تم دنیا میں کیوں آئے. اگر اس سوال کا جواب پا گئے، میں اور آپ پا گئے، آج کی نشست کی برکت سے اگر ہم اس سوال کا جواب پا گئے تو ہم قرآن کا نچوڑ لے گئے، 6666 آیات کا سط لے گئے، پورے مجموعہ حدیث کا خلاصہ لے گئے، اور دونوں جہانوں کے قیمتی ترین سوال کا جواب لے گئے کہ ہم دنیا میں کیوں. ہم سوال سنیں کہ ہم دنیا میں کیوں ہے. اللہ کہتے ہیں باقی قوموں کی بربادی، ہلاکت کا سبب یہ تھا کہ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم دنیا میں کیوں ہے. قرآن کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں تم دنیا میں کیوں ہے، کہ یا اللہ بتائیں. اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ وہ آیت ہے جس کی خوشبو مشرق، مغرب، شمال، جنوب پھیلتی ہے، اور حالہ ہے، روشنی ہے، نور ہے، نگہتیں ہیں، باد صبا کے قافلے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا میں کیوں پیدا کیا. اے تاجر و اے کاش، جو بھی کرو دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کہ الا لیعبدون، کہ تم ابدیت کا تاج پہن کر میرے پاس آ جائیں. اب ابدیت کس کو کہتے ہیں؟ ابدیت 4 چیزوں کو کہتے ہیں. اس کو غور سن لینا، پھر اس کے بعد میں ممبر مائک چھوڑ دوں گا. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ تو جواب اس کا موٹا سے یہ ہے کہ ہم ابدیت کا تاج، ابدیت کی پوشاک، ابدیت کا غذا، ابدیت کا پشتہ، ابدیت کا جامع، ابدیت کا لینے کے لیے یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اب ابدیت کس کو کہتے ہیں؟ تو ابدیت 4 چیزوں کو کہتے ہیں. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے دودھ سوڈا پیتا ہے، اس نے کبھی دودھ سوڈا پیا نہیں، ایسے علاقے سے آیا، اس نے کہا بڑی اچھی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا دودھ سوڈا ہے. کیسے بنے؟ آپ کہتے ہیں اس میں چینی ڈالو، دودھ ڈالو، پانی ڈالو، برف ڈالو، دودھ سوڈا بن جائے گا. وہ کہتا ہے اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک نہ ڈالوں، وہ کہیں گے اس کو دودھ سوڈا نہیں کہیں گے. اگر اس میں برف نہ ڈالوں کہیں گے دودھ سوڈا کی لذت نہیں آئے گی. چینی نہ ڈالوں، پانی نہ ڈالوں. تو دودھ سوڈا بنانے کے لیے حرم میں بنائے، عرب میں بنائے، عجم میں بنائے، حتیم میں بنائے، مطاف میں بنائے. اگر دودھ سوڈا ہمارا بنانا ہے تو دودھ لازمی ہے، پانی لازمی ہے، برف لازمی ہے، چینی لازمی ہے. ابدیت کا تاج بنانے کے لیے 4 چیزیں لازمی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے یقین کا درست ہونا. سب سے پہلی چیز ابدیت کا تاج. اچھا، میرے لیے بڑا امتحان ہے کہ ایسی مجلس میں جہاں جن سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ غیب پہ ہیں، اور جن سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ حاضر پہ ہیں. یہ ایک عرصہ امتحان ہوتا ہے جو منتظمین کم از کم میرے سے لیا کرتے ہیں. میرے لیے سب سے بڑا عرصہ امتحان یہ ہے کہ جو غیب ہیں وہ حاضر ہیں، جو حاضر ہیں وہ غیب ہیں. میں ان کو دیکھ ہی نہیں پا رہا. یہ کتنا بڑا عالمی ہے. اور یہ بڑا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر دینی مجلس کو نماز کی ترتیب پہ نماز کی ترتیب میں پہلی صف میں اگر یہ بیٹھے ہوں تو کتنا عجیب لگے گا. ہر خیر کی مجلس کو نماز کی صف پہ لاؤ. بچوں کے کنارے پہ رکھو، بڑوں کو آگے کرو. لیکن خیر اللہ جزائے خیر دے منتظمین کو کہ یہ صبر کے امتحان لے کر ہم جیسے لوگوں کو غصے کو ہموار کرتے رہتے ہیں. اگر یہ نہ کریں تو ہم جیسوں کو صبر کی توفیق کہاں سے ملے. لیکن اللہ کرے یہ صبر کا زمانہ کبھی یہ ٹل جائے. لیکن ٹلتے نہیں ہیں. میں نے جہاں بھی گیا ہوں، مدرسوں میں جہاں بھی گیا ہوں، اس صبر کے کڑوے گھونٹ مجھے ضرور بھرنے پڑتے ہیں. حالانکہ میں کہتا ہوں میں کافی جگہ بھر چکا ہوں، صبر آ چکا ہے، لیکن کہتے ہیں جو ہمارے یہاں کڑوا گھونٹ ہے وہ انشاءاللہ نیا ہو. اور جیسے آج میں محسوس کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا تھا کہ ابدیت 4 چیزوں سے مل کر بنتی ہے. سب سے پہلے ابدیت کی کانٹینٹس اجزائے ترکیبی، جس کے بغیر ابدیت ناممکن ہے، سمپل امپاسبل ہے. وہ یہ ہے یقین درست. یقین درست کسے کہتے ہیں؟ کائنات میں کام کون بناتا ہے؟ اس کے کئی جواب ہیں. دام بنائے کام، پیسہ بنائے کام، رشوت بنائے کام، سفارش بنائے کام، بریگیڈیئر بنائے کام، جنرل بنائے کام، ایم پی بنائے کام، مال بنائے کام. یہ سارے جواب ہیں. تو ابدیت کی بنیاد یہ ہے کہ کائنات میں کام اکیلے اللہ بناتا ہے. کائنات میں کام اور کوئی نہیں بنا سکتا.
سیدنا علی کا ایک قول مجھے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ٹو لیٹ جو لکھے ہوتے ہیں نا، بورڈ بنے ہوتے ہیں جہاں لکھے ہوتے ہیں کہ اس جگہ پہ اپنے بینر لگائیں، مجھے کوئی ایسا مالدار ملے میں اس کو کہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کہ یہ جملہ پاکستان کے ہر ٹو لیٹ کے اوپر وہ جو لوہے کے بورڈ بنے ہیں اس پہ لکھوا دو، انہ لا یکون فی الارض شیء حتی یقضی فی السماء، لوگوں آسمان پہ جو منظور ہوتا ہے زمین پہ وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں پورے قرآن کا رس آ گیا توحید کا، لوگوں آسمان پہ جو منظور ہوتا ہے زمین پہ وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ گھبرائیں نہیں، خوشامد نہ کریں، چاپلوسی نہ کریں، دائیں بینوں، کرنے والا کام اکیلا اللہ ہے، اس کی ہاں ہاں ہے، اس کی نہ نہ ہے۔ وہ عزت کا فیصلہ کرے، کوئی ذلت کی چھین نہیں دے سکتا، وہ صحت کا فیصلہ کرے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ تھا انتم ام نحنو ام انتم ام نحنو، یہ تم کرتے ہو ہم کرتے ہیں تم کرتے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مجھے مل نہیں پا رہی، اس کا ترجمہ میں نے دیکھا تھا کہ میرے بندو مجھے تو نہیں پتا کہ میرے علاوہ کائنات میں کوئی کچھ کر سکتا ہے، تمہیں پتہ تو مجھے اس کا نام تو بتاؤ کہ میں اس سے سلام دعا تو کروں۔ مجھے تو پتہ ہے کہ کائنات میں میرا ہی قول فیصل ہوتا ہے، ورلڈ نیو ورلڈ آرڈر ہوتا ہے، ہر پار کے آخر ہوتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ ساتوں زمینوں کو طوعاً کرہاً ماننا پڑتا ہے۔ تربوز کو دھوپ پہ رکھ کے کہوں ٹھنڈا ہو جائے اس کو ہونا پڑتا ہے، مچھلی کو پانی میں رکھ کے کہوں گرم ہو جائے اس کو ہونا پڑتا ہے۔ مچھلی یہ نہیں کہہ سکتی کہ گلگت کے چوٹیوں کا یک بستہ پانی بیچ میں انڈے سے لے کر پکڑے جانے تک 6 سمتوں میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی مچھلی دریا سے بیرت نہیں جاتی کہ یا اللہ اسباب سارے ٹھنڈا کے، اللہ کہتا ہے مجھے باتیں مت بتاؤ اسباب ٹھنڈا کیوں، میں نتائج گرمی کے لا دوں گا۔ مئی جون کا مہینہ ڈیزرٹ کا علاقہ، ریت گرم، ہوائیں گرم، باد سموم، سورج 45 کے اوپر چلے جاتے ہیں، ہوائیں تندور بن جاتی ہیں، ریت گرم ہو جاتی ہے، اس کے بیچ میں تربوز پکتا ہے کہ یا اللہ اسباب سارے گرمی کا، اللہ کہتا ہے مجھے مت بتاؤ اسباب گرمی کو نتائج ٹھنڈا کے ہو سکتے ہیں، مجھے کوئی مجبوری تھوڑی ہے۔ اللہ یہ واقعات بتلا کے یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی کائنات میں مایوس نہ ہونا، ڈپریشن میں نہ جانا، ٹینشن نہ جانا، چیزوری نہ کرنا، چاپلوسی نہ کرنا، خوشامد نہ کرنا۔ تمہارا رب جب کرنے پہ آتا ہے تو وہ ہر چیز کو ڈنکے کی چوٹ پہ کر دیا کرتا ہے۔ انہ لا یکون فی الارض شیء حتی یقضی فی السماء، لوگوں آسمان پہ جو منظور ہوتا ہے زمین پہ وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ اس میں اگر ذرا بر بھی خامی ہے تو پھر کبھی بھی نیکی قبول نہیں ہو سکتی، ابدیت نہیں بن سکتی۔ دوسری چیز جو ابدیت کے لیے ضروری ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ لیکن نماز میں 2 چیزیں ہوں، اقیم الصلاۃ۔ قرآن مجید میں جب بھی نماز آتی ہے، نماز کا لفظ جب بھی آیا تو ما سوائے ایک جگہ کے ہر جگہ پہ اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، تقیمون الصلاۃ، اس کے بغیر صلاۃ کا لفظ آیا ہی نہیں۔ اللہ یہ سائے کی طرح صلاۃ کا سجدہ اس کو شامل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی قرآن مجید میں تو زیر زبر شد مد بھی بے معنی نہیں ہے، تو قرآن مجید میں جب بھی صلاۃ کا آیا تو ساتھ اقیم کو یا اس ڈائی پہ آنے والے سارے لفظوں کو اللہ جوڑتا کیوں؟ اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ۔ اب جب بھی پڑھتے ہوں کہ نماز قائم کرو، قائم کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے درست کرنا، ایک ہوتا ہے رواج دینا۔ قائم کے لغوی اوریجنل میننگ 2 ہیں، قائم کے معنی درست کرنا اور قائم کے معنی رواج دینا۔ درست کرنا کیا کہ فجر کی نماز کی نسبت ظہر کی نماز بہتر ہو، ظہر کی نماز کی نسبت عصر کی نماز بہتر ہو، عصر کی نماز کی نسبت مغرب کی نماز بہتر ہو، مغرب کی نماز کی نسبت عشاء کی نماز بہتر ہو۔ ہر آنے والی نماز تخیلات میں، خیالات میں، وضو میں، دھیان میں، اقامت میں، حرکات میں، سکنات میں گزری ہوئی نماز سے بہتر ہو تو مبارک ہو آپ کی نماز اقیم کے دائر میں آ گئی۔ اور اگر ویسے کی ویسے ہے تو اللہ کہتا ہے میری شرط جس نماز کو میں نے لینا تھا اس کی شرط اقیم تھی، ہر آنے والی نماز گزری نماز سے بہتر سے بہترین، پالش ہو، بیوٹیفائی ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، منقش ہو، منزہ ہو، طیب ہو، طاہر ہو، دھلی دھلائی ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری یہ ہے رواج دینا کہ جو آپ کے گرد و پیش میں نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پہ لانا، زور سے، زر سے، زاری سے، منت سے، سماجت سے، تھریڈ کر کے، ترغیب دے کے، ترہیب دے کر، جو بھی طریقہ اس کے لیے ہر ایک کا طریقہ الگ ہے۔ یہ نہ ہو کہ بے نمازی نہ چھوڑ۔ حضرت عمر رضی اللہ کا آخری وقت تھا تو فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ آمنہ کے لال کا آخری وقت تھا، بخاری کی روایت ہے، اپنے الصلاۃ الصلاۃ کہ بے نمازی نہ چھوڑو۔ ڈرائیور سے کہو کہ تم گاڑی صاف کرو، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تو اس نمازی کا ایک پر ہے، دوسرا پر کوئی نہیں۔ گھر میں جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو نمازی بنانے کی اٹ موسٹ فکر کرنا، اس کے لیے جو بھی صورت بن پائے اس کو کارم لانا، یہ نمازی کی ذاتی نماز کی درستگی کا ذریعہ ہے، کسی پہ احسان نہیں۔ یہ دوسری چیز ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو ہماری نماز، ہماری جو اللہ لیعبدون، ابدیت کا تاج نہیں ہوگا۔ یقین درست ہو جائے، کبھی ڈھیلا ملا یقین، اور نمازیں درست ہو جائیں، شاندار ہو۔ اور تیسری چیز جس کے بغیر ابدیت نہیں بن سکتی وہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال ہر آدمی پہ فرض ہے۔ میں جنگ میں صدر صاحب ایک لیکچر دے رہا تھا، اس میں کمشنر صاحب تھے، سیشن جج صاحب تھے، ڈی سی صاحب تھے، ایس ایس پی صاحب تھے،
تو مشکل گھڑی تھی، تو میں نے کہا ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا. اب ان سے سوال کرنا، ان سے جواب لینا، اپنے موت کو دعوت دینا. لیکن پھر میں نے کہا یہ ایک سوال کرتا ہوں، ایک جواب دینا. آدمی رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے یا آدمی رزق حرام کو کھا جاتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتائیے گا، دونوں فکروں میں سے فکر ٹھیک کون سے؟ آدمی رزق حرام کو کھا جاتا ہے یا رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے؟ وہ انہوں نے گردن جھکا لی. میں نے کہا میں نے جواب پا لیا، اب آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے، آدمی کا سکون کھا جاتا ہے، صحت کھا جاتا ہے، عزت کھا جاتا ہے، قرار کھا جاتا ہے، ابدیت کھا جاتا ہے، للہیت کھا جاتا ہے، تنہائی کے پاکیزہ لمحے کھا جاتا ہے، وقار کھا جاتا ہے، اڑان کھا جاتا ہے، بلندی کھا جاتا ہے، پرواز کھا جاتا ہے. رزق حرام جتنا آدمی کو کھاتا ہے اتنا آدمی